क्लास 5 उर्दू। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 5, जो वादा करो सो पूरा करो। तलफ़्फ़ुज़ सीखें। शिकस्त, शिकस्त के मायने हैं हार। सादिर, सादिर करना यानी कोई हुक्म जारी करना, कोई कानून जारी करना। खलीफा, खलीफा के मायने हैं बादशाह, हुक्मरान या नायब। वुसत, वुसत फैलाओ, कुशादगी। ज़मानत, ज़मानत के मायने हैं जिम्मेदारी। पासदारी, हिमायत, तरफदारी। छुट्टी के रोज़ दादा जान हमें दिलचस्प वाक़यात और सबक आमोज़ कहानियाँ सुनाते हैं। सबक आमोज़, सबक देने वाली, नसीहत करने वाली। आज भी मोहल्ले के बच्चे हमारे घर इकट्ठे हुए ताकि दादा जान से कोई नई कहानी या वाक़या सुन सकें। जैसे ही दादा जान बैठक में दाखिल हुए, बैठक जिसे इंग्लिश में हम ड्राइंग रूम कहते हैं, इसके अलावा बैठक का एक और मतलब है यानी बैठने की जगह, इजलास या मीटिंग। दानिश ने बेचैनी से पूछा, दादा जान, आज आप कौन सी कहानी सुनाएंगे? दादा जान मुस्कुराते हुए, आज मैं आपको दो वाक़यात सुनाऊंगा जिन्हें सुनने के बाद आपको बताना होगा कि आपने इनसे क्या सबक सीखा। हम सब दादा जान की बात पर राजी हो गए। दादा जान ने वाक़या सुनाना शुरू किया। दादा जान, मुल्क ईरान के एक सूबे के हाकिम का नाम था हरमजान। मुसलमानों के साथ एक जंग में उसे शिकस्त हो गई। हरमजान जंगी कैदी की हैसियत से खलीफा वक्त के दरबार में पेश किया गया। जंगी कैदी, जंग में शिकस्त खा जाने के बाद जो लोग कैद कर लिए जाते हैं, उन्हें जंगी कैदी कहा जाता है। खलीफा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि अगर वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले और इस्लाम कबूल कर ले तो हो सकता है अल्लाह ताला भी उसे बख्श दे। इसी में उसकी दुनिया और आखिरत की भलाई है। अगर वो इस्लाम कबूल नहीं करता तो फिर इसे इसके जुराइम की सज़ा मिलेगी। जुराइम, जुर्म की जमा। हरमजान ने खलीफा की बात मानने से इनकार कर दिया। खलीफा ने हरमजान को कत्ल करने का हुक्म सादिर किया यानी हुक्म दे दिया। जब जल्लाद आ गया तो हरमजान ने पानी पीने की दरख्वास्त की और खलीफा से कहा कि जब तक मैं पानी ना पी लूं, आप मुझे कत्ल नहीं करवाएंगे। खलीफा ने वादा कर लिया कि हाँ, तुम्हें पानी पीने से पहले कत्ल नहीं किया जाएगा। हरमजान ने ये सुनते ही पानी जमीन पर फेंक दिया। दादा जान इतना वाक़या सुनाकर खामोश हो गए। दानिश, दादा जान, फिर क्या हुआ? क्या हरमजान को दोबारा पानी दिया गया या इसे सजा दे दी गई? दादा जान, बेटा, खलीफा को गुस्सा तो बहुत आया, मगर वो वादा कर चुके थे और इस्लाम में वादे की पासदारी का हुक्म दिया गया है, यानी वादा पूरा करने का हुक्म दिया गया है। इसलिए खलीफा ने जल्लाद को वापस जाने का हुक्म दिया। जल्लाद वो आदमी होता है जो फांसी देने के लिए रखा जाता है। जब जल्लाद वापस चला गया तो हरमजान ने खलीफा के सामने इस्लाम कबूल कर लिया और कहा, मैं ईमान लाता हूँ और ऐलान करता हूँ कि अल्लाह ताला एक है और हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। खलीफा इसके ईमान लाने पर खुश हुए और इसे पूछा कि पहले तुमने इनकार किया और अब इस्लाम कबूल कर रहे हो, इसकी क्या वजह है? हरमजान ने जवाब दिया, ए मुसलमानों के खलीफा, मैं नहीं चाहता था कि लोग ये समझें कि मैं तलवार के डर से मुसलमान हो रहा हूँ। आप एक सच्चे मुसलमान हैं जो वादा नहीं तोड़ते। इसीलिए मैंने पानी ज़मीन पर गिरा दिया था। आपने अपना वादा पूरा फरमाया। अब मैं अपनी खुशी से इस्लाम कबूल कर रहा हूँ। दादा जान ने वाक़या सुनाकर हम सबसे पूछा, बच्चों, भला बताओ तो वो कौन से खलीफा थे? माजिद, दादा जान, कोई इशारा दीजिए। दादा जान, वो मुसलमानों के दूसरे खलीफा थे। उनके दौर में इस्लामी सल्तनत ने खूब वुसअत इख्तियार की। इस्लामी सल्तनत यानी इस्लामी हुकूमत खूब वुसअत इख्तियार की यानी बहुत फैला। हम सब ने एक साथ जोश से जवाब दिया, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। शाबाश, दादा जान ने हम सबको शाबाश दी। दादा जान, आपने दो वाक़या सुनाने का वादा किया था। मैंने दादा जान को उनका वादा याद करवाया। दादा जान, क्यों नहीं बेटा, लो फिर सुनो। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत का जिक्र है। दौरे खिलाफत यानी खिलाफत का दौर, जिस दौर में वो खलीफा थे।
کہ دو نوجوان آپ کے پاس ایک شخص کی شکایت لے کر آئے کہ اس نے ہمارے والد کی جان لی ہے۔ وہ آدمی بھی وہیں پر موجود تھا۔ خلیفہ کے پوچھنے پر وہ کہنے لگا، اے امیر المومنین، ان کا والد اپنے اونٹ سمیت میرے کھیت میں گھس آیا تھا۔ میرے منع کرنے پر بھی وہ باز نہ آیا۔ میں نے ایک پتھر اٹھا کر اسے مارا۔ وہ پتھر اس کے سر میں لگا اور وہ وہیں مر گیا۔ وہاں موجود سب لوگ خلیفہ کے انصاف اور عدل کے بارے میں جانتے تھے۔ پتھر مارنے والے شخص کو موت کی سزا سنا دی گئی۔ اس شخص نے خلیفہ سے درخواست کی کہ مجھے صرف اتنی مہلت دے دیں کہ اپنے گھر والوں کا بندوبست کر آؤں اور انہیں اپنی سزا کے بارے میں بتا آؤں۔ میرے سوا ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ ایک بزرگ صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی ضمانت دی یعنی ذمہ داری لی کہ وہ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ اگر یہ شخص واپس نہ آیا تو اس کے بدلے میں انہیں اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو 3 دن کی مہلت دی یعنی وقت دیا۔ اس شخص نے وعدہ کیا کہ وہ 3 دن کے اندر اندر واپس آ جائے گا۔ 3 دن کی مہلت ختم ہونے پر بس تھوڑا ہی وقت رہ گیا تھا۔ سب کی نگاہیں شہر کے داخلی راستے پر لگی ہوئی تھیں۔ لوگوں کے چہرے پر پریشانی کے آثار واضح تھے، مگر ضمانت دینے والے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ پرسکون تھا۔ انہیں اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ تھا اور اس شخص کے وعدے کا اعتبار بھی تھا۔ اچانک ایک جانب سے گرد اڑتی نظر آئی۔ وہ شخص اپنے وعدے کے مطابق واپس آتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں اپنے وعدے کے مطابق واپس آ گیا ہوں، اب آپ اپنے فیصلے پر عمل کریں۔ اس کی بات مکمل ہوتے ہی وہ دونوں نوجوان آگے بڑھے اور بولے، خلیفہ نے انصاف کے تقاضے پورے کیے اور تو نے اپنا عہد نبھایا یعنی اپنا وعدہ پورا کیا، اپنا کہا پورا کیا۔ ہم تجھے معاف کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں نوجوانوں اور ضمانت دینے والے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی۔ دیکھا بچوں، اپنے عہد کی پاسداری کرنے پر یعنی اپنا وعدہ پورا کرنے پر اللہ تعالیٰ نے کیسے اس شخص کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے۔ دادا جان نے ابھی دوسرا واقعہ سنایا ہی تھا کہ فراز نے جانے کی اجازت چاہی۔ دادا جان، کیوں بیٹا، ایسی بھی کیا جلدی، شربت پی کے جانا۔ فراز، دادا جان، میں نے احمد کی کتاب آج واپس کرنے کا وعدہ کیا تھا، مگر میں وہ کتاب اسے دینا بھول گیا۔ احمد جو وہیں موجود تھا جھٹ سے بولا یعنی فوراً بولا، فراز، تمہیں اپنا وعدہ یاد آ گیا دوست، مجھے وہ کتاب صبح اسکول میں واپس کر دینا، آؤ مل کر شربت پئیں۔ دادا جان نے پھر ہم سب سے ایفائے عہد کی اہمیت کے بارے میں پوچھا۔ ایفائے عہد یعنی وعدہ پورا کرنا۔ ہم سب کا ایک ہی جواب تھا، انشاءاللہ ہم اپنے عہد کی پابندی کریں گے۔ دادا جان نے ہم سب کو شاباش دی۔ سبق ہم نے پڑھا، اب اس کی مشق کرتے ہیں۔ دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ پاسداری، حمایت، طرفداری۔ ضمانت، ذمہ داری۔ شکست، ہار۔ صادر کرنا، کوئی حکم یا قانون جاری کرنا۔ وسعت، پھیلاؤ، کشادگی۔ جلاد، پھانسی دینے والا۔ سوال نمبر 2، سبق کے مطابق درست الفاظ لکھ کر خالی جگہ پر کریں۔ ہرمزان ڈیش کی حیثیت سے دربار میں پیش کیا گیا۔ ہرمزان جنگی قیدی کی حیثیت سے دربار میں پیش کیا گیا۔ آپ ایک ڈیش مسلمان ہیں جو اپنا وعدہ نہیں توڑتے۔ آپ ایک سچے مسلمان ہیں جو اپنا وعدہ نہیں توڑتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی ڈیش نے خوب وسعت اختیار کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی سلطنت نے خوب وسعت اختیار کی۔ سب لوگ خلیفہ کے انصاف اور ڈیش کے بارے میں جانتے تھے۔ سب لوگ خلیفہ کے انصاف اور عدل کے بارے میں جانتے تھے۔ وہ شخص اپنے وعدے کے ڈیش واپس آتا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ شخص اپنے وعدے کے مطابق واپس آتا دکھائی دے رہا تھا۔ سوال نمبر 3، سبق کے مطابق لکھ کر بتائیں یہ جملے کس نے کہے۔ دادا جان، آج آپ کون سی کہانی سنائیں گے؟ دانش نے پوچھا۔
جب تک میں پانی نہ پی لوں آپ مجھے قتل نہیں کروائیں گے۔ ہرمزان نے یہ جملہ کہا۔ پہلے تم نے انکار کیا اور اب اسلام قبول کر رہے ہو؟ خلیفہ نے کہا، میں نے احمد کی کتاب آج واپس کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ فراز نے کہا، میرے سوا ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی اور نہیں، پتھر مارنے والے شخص نے کہا۔ سوالات کے جوابات۔ سوال نمبر 1، ہرمزان کون تھا اور اسے کس خلیفہ کے دربار میں پیش کیا گیا؟ جواب ہے، ہرمزان ایران کے ایک صوبے کا حاکم تھا۔ اسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ سوال نمبر 2، ہرمزان نے سزا سے بچنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا اور کیوں؟ جواب ہے، ہرمزان نے خلیفہ سے وعدہ لیا کہ جب تک میں پانی نہ پی لوں آپ مجھے قتل نہیں کروائیں گے۔ خلیفہ نے بھی وعدہ کر لیا۔ ہرمزان نے یہ سنتے ہی پانی زمین پر پھینک دیا۔ ہرمزان نے ایسا اس لیے کیا کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اس نے تلوار کے ڈر سے اسلام قبول کیا۔ سوال نمبر 3، کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کرنے والے شخص کی ضمانت دی اور اس شخص کا کیا انجام ہوا؟ جواب ہے، ایک بزرگ صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کرنے والے شخص کی ضمانت دی۔ وہ شخص وعدے کے مطابق واپس آ گیا اور اسے معاف کر دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں نوجوانوں اور صحابی کے لیے دعا کیوں فرمائی؟ جواب ہے، صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کرنے والے شخص کی ضمانت دی اور دونوں نوجوانوں نے اس شخص کو معاف کر دیا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں نوجوانوں اور ضمانت دینے والے صحابی کے لیے دعا فرمائی۔ سوال نمبر 5، وعدہ پورا کرنا کیوں ضروری ہے؟ 4 سے 5 سطروں میں جواب دیں۔ جواب ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عہد پورا کرنے کی تلقین کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وعدہ پورا کرنے کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، اور عہد کی پابندی کرو کیونکہ عہد کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ سوال نمبر 5، الیکٹرانک میڈیا کے کسی ذریعے سے کوئی اخلاقی کہانی سنیں اور جماعت میں ساتھیوں کو اپنے الفاظ میں بتائیں۔ جواب ہے، ایک دن ایک چرواہے کا لڑکا جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا۔ اسے شرارت سوجی اور وہ زور زور سے چیخنے لگا، بچاؤ بچاؤ، شیر آیا، شیر آیا۔ لوگ ڈنڈے اٹھائے اس کی مدد کو پہنچے، انہیں کہیں شیر نظر نہ آیا۔ لڑکا ہنس کر کہنے لگا، میں نے تو مذاق کیا تھا۔ لوگ واپس چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد لڑکے نے دوبارہ یہی حرکت کی۔ لوگ پھر اس کی مدد کو آئے اور انہیں یہ جان کر بہت غصہ آیا کہ لڑکے نے آج بھی مذاق کیا ہے۔ ایک دن سچ مچ شیر آ گیا۔ لڑکا مدد کے لیے چلاتا رہا، لیکن گاؤں کا کوئی بھی شخص اس کی مدد کو نہ پہنچا۔ لوگ یہی سمجھتے رہے کہ لڑکا پھر مذاق کر رہا ہے۔ شیر بھیڑوں کو چیڑ پھاڑ کر کھا گیا اور لڑکا بہت مشکل سے جان بچا کر بھاگا۔ نتیجہ، جھوٹے پر کوئی اعتبار نہیں کرتا۔ سوال نمبر 6، مثال کے مطابق دیے ہوئے الفاظ کے حروف الگ الگ کریں اور پھر انہی حروف سے ایک نیا لفظ بنائیں۔ اعتبار، اعتبار کے حروف سے ہم نیا لفظ بنائیں گے عبارت۔ جلاد، جلاد کے حروف سے نیا لفظ بنائیں گے دجال۔ پانی، پانی کے حروف سے نیا لفظ بنے گا ناپ۔ تلوار، تلوار کے حروف سے نیا لفظ بنائیں گے اتوار۔ زمین، میزان۔ شربت، بشر۔ قواعد سیکھیں۔ آج ہم قواعد پہ سیکھیں گے واوین۔ واوین کیا ہوتا ہے؟ جب کسی کا قول یا اس کی بات ہو بہو اسی کے انداز میں نقل کرنا مقصود ہو، اسی کے الفاظ میں لکھنا ہو تو اسے واوین کے اندر لکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، استاد نے کہا، اچھے بچے جھوٹ نہیں بولتے، تو استاد کی کہی ہوئی بات کو اچھے بچے جھوٹ نہیں بولتے ہم واوین کے اندر لکھیں گے۔ امی جان نے باجی کو بتایا آج احمد دیر سے گھر آئے گا۔ امی جان کی بات آج احمد دیر سے گھر آئے گا، اسے ہم واوین کے اندر لکھیں گے۔ سوال نمبر 7، دیے ہوئے جملوں میں مناسب جگہ پر واوین کی علامت لگائیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی ہے۔ قرآن مجید کے ارشاد، اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی ہے، اس کے گرد ہم واوین لگائیں گے۔
اسلم نے جواب دیا، میں خوب محنت سے پڑھوں گا۔ اسلم کے جواب میں خوب محنت سے پڑھوں گا، اس کو ہم واوین کے اندر لکھیں گے۔ ہرمزان کہنے لگا، جب تک میں پانی نہ پی لوں مجھے قتل نہ کیا جائے۔ ہرمزان کی بات کو جب تک میں پانی نہ پی لوں مجھے قتل نہ کیا جائے، اس کو ہم واوین کے اندر لکھیں گے۔ استاد صاحب نے پوچھا، سبق کس کس نے یاد کیا ہے؟ استاد صاحب کی بات، سبق کس کس نے یاد کیا ہے، اس کے گرد ہم واوین لگائیں گے۔ احمد نے جواب دیا، میں اپنا کام وقت پر مکمل کرتا ہوں۔ احمد کی بات، میں اپنا کام وقت پر مکمل کرتا ہوں، اس کے گرد ہم واوین لگائیں گے۔ سارا بولی، میں بھی آم شوق سے کھاؤں گی۔ سارا کی بات، میں بھی آم شوق سے کھاؤں گی، اس کے گرد واوین لگائیں گے۔ سوال نمبر 8، مثال کے مطابق سبق جو وعدہ کرو سو پورا کرو میں سے 5 اسم نکرہ اور 5 اسم معرفہ چن کر دی ہوئی جگہ میں لکھے۔ اسم نکرہ کہتے ہیں کسی بھی شخص، چیز یا جگہ کے عام نام کو، اور اسم معرفہ کہتے ہیں کسی شخص، چیز یا جگہ کے خاص نام کو۔ ملک، جنگ، دادا جان، کتاب، شخص، یہ سب عام نام ہیں، یہ سب اسم نکرہ ہیں۔ ایران، اسلام، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہرمزان، یہ خاص نام ہیں، یہ اسم معرفہ ہیں۔ دیا ہوا پیراگراف درست تلفظ اور روانی سے پڑھ کر نیچے پوچھے گئے سوالات کے زبانی جواب دیں۔ ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے، ہم اس کی ترقی کے لیے دل لگا کر محنت کریں گے، اس کے پرچم کو سر بلند رکھیں گے۔ ہمارے لیے اس میں بسنے والے تمام لوگ قابل احترام ہیں۔ ہمارے ملک کی مثال ایک خوبصورت گلدستے کی مانند ہے، جس کے ہر پھول کی اپنی خوشبو، جدا رنگ اور شناخت ہے۔ ہمارے لیے رنگ، نسل، زبان کی بنیاد پر کوئی زیادہ اہم یا غیر اہم نہیں ہے۔ ہم سب پاکستانی ہیں، پاکستان ہی ہماری پہچان ہے۔ ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے وطن کی سالمیت پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ہم طالب علم اپنے وطن کا مستقبل ہیں، ہم اپنے وطن کا نام روشن کریں گے۔ پیراگراف ہم نے پڑھا، اب اس سے متعلق دیے ہوئے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ سوال نمبر 1، ہمیں اپنے وطن کی ترقی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے، ہمیں اپنے وطن کی ترقی کے لیے دل لگا کر محنت کرنی چاہیے۔ سوال نمبر 2، ہمارے ملک کی مثال کس کی مانند ہے؟ جواب ہے، ہمارے ملک کی مثال ایک خوبصورت گلدستے کی مانند ہے۔ سوال نمبر 3، اس پیراگراف میں کس بات کا عہد کیا گیا ہے؟ جواب ہے، اس پیراگراف میں اس بات کا عہد کیا گیا ہے کہ ہم اپنے وطن کی سالمیت پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ سوال نمبر 4، بحیثیت طالب علم آپ اپنے وطن کا نام کیسے روشن کر سکتے ہیں؟ جواب ہے، ہم طالب علم اپنے وطن کا مستقبل ہیں، ہم دل لگا کر محنت کر کے اپنے وطن کا نام روشن کر سکتے ہیں۔